मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। गुज़िश्ता हम लोगों ने बहुत तफसील से ये समझने की कोशिश की थी कि दज्जाल के सिलसिले में जो मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत आई जिसमें यह आया है कि दज्जाल सिर्फ 40 रोज़ तक ठहरेगा, तो उसकी मुराद क्या है और मौजूदा दुनिया में उस सिलसिले में हमें क्या शवाहिद मिलते हैं, उस पर तफसील से उसको हम लोग ने समझने की कोशिश की थी। उसके बाद एक ये बहस भी मैंने छेड़ी थी कि दज्जाल के खुरूज के 3 मरहले हैं। हमें की अक्सरियत ये समझती है कि हमको पता है दज्जाल तो कांड़ा होगा, वो निकलेगा, हम बोल देंगे ये दज्जाल है और बस छुट्टी। ऐसा नहीं होगा। सारे अंबिया अपनी कौमों को जिस फितने से डराएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इतने एहतमाम के साथ डराएं कि सहाबा बहुत ज़्यादा मुतफक्किर रहे हैं उसके बारे में, तो ये कोई ऐसा आम फितना नहीं होगा, नहीं हो सकता। अकल भी यही कहती है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में इतनी आम फहम तस्वीर क्या पता क्यों दज्जाल की बनी हुई। और फिर मैंने दज्जाली मजहब और दज्जाली तहजीब का तस्करा भी किया था। उससे हमको यह एहसास भी हुआ था कि जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान दज्जाल से और दज्जाली फितने से बचना नहीं है। तो उसके खुरूज का पहला मरहला ये होगा कि वो मसीहा बनकर निकलेगा और मसीहा से हर एक को मोहब्बत होती है। दुनिया में ऐसे हालात बर्पा किए जाएंगे, ऐसी कहत साली, ऐसी भूखमरी कि इंसान और इंसानियत परेशान होगी और किसी मसीहा की मुंतज़िर होगी। ऐसे में एक शख्स का खुरूज होगा जो सबको पानी भी तकसीम करेगा, खाना भी तकसीम करेगा, तो लामुहाला तबीयत उसकी तरफ माइल होगी और जो उसके पास चला गया वो उसके फितने में गिरफ्तार हो गया। मैंने एक बात ये भी आपके सामने जिक्र की थी कि यहूदी, ईसाई और बहुत से मुसलमान भी उसका साथ देंगे। उसकी क्या वजूहात होंगी उस पर भी हमने गुफ्तगू की थी। उसको आसानी के लिए इस तरह भी समझिए कि जब ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो जाएंगे तो अचानक से एक बंदा खड़ा होगा जो इन हालात को ख़त्म करेगा, लोगों की ज़रूरियात पूरी करेगा, तो लामहाला लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। लेकिन मजहबी लोगों को किस तरह धोखा दिया जाएगा आपको पता है? ये भी हो सकता है कि ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हों, फिर एक बंदे को खड़ा किया जाए और वो रिफॉर्म के नाम पर लोगों की ज़रूरियात पूरी करे और फिर उसको दज्जाल घोषित कर दिया जाए कि ये बंदा दज्जाल है, इससे बचो। ये वही है जिसके बारे में अहादीस में रिवायतें जिसके बारे में आई है, वो ये वही शख्स है। फिर एक बंदे को खड़ा किया जाए जो उसको ख़त्म करे और ये कहा जाए कि ये बंदा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और हम सबको पता है कि दज्जाल जब निकलेगा तो उसको ख़त्म कौन करेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो एक फर्जी बंदे को खड़ा किया जाए दज्जाल बनाकर और फिर दज्जाल को हज़रत ईसा बनाकर खड़ा किया जाए। कोई बात बईद नहीं है, हो सकता है ऐसा भी। खैर,
آج جو ہم لوگ سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہ دجال کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کی مسیحائی کرے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، وہ کیا روایت، وہ کون سی روایتیں ہیں، ان میں کیا مضمون آیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی ایک روایت ہے صحیح مسلم کی 7034 نمبر کی. اس میں آیا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے. پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی. اسی طرح ایک روایت میں ہے صحیح بخاری ہی کی کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا. مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان باتوں کے لیے نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دیں گے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے آزمائے جا سکیں. کہ آیا وہ دجال پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ کا لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کی دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا. اسی طرح صحیح مسلم کی 7015 نمبر کی حدیث میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے اتنی تیزی سے وہ چلے گا. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجیں گے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے. اس سلسلے کی ایک اور ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں ہے کہ دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تو مجھے اپنا رب تسلیم کر لے. وہ کہے گا تجھ مکار کو میں اپنا رب تسلیم کروں؟ تو کہے گا تو مجھے اپنا رب کیسے مانے گا؟ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مان لے گا. کنز العمال کی روایت میں ہے کہ جو ہی وہ حامی بھرے گا تو دجال اشارہ کرے گا، 2 روحیں اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے پاس آئیں گی اور اسے کہیں گی بیٹا دجال تمہارا خدا ہے، تم اس کی خدائی کو تسلیم کر لو. اور اس طرح وہ دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائے گی. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ دجال لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے تو اپنا خدا تسلیم کر. تو وہ شخص کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تم مجھے تسلیم کر لو گے؟ تو دجال اس کے کہنے پر، اس بات کے کہنے پر اسے قتل کر دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی ایسے زبردست فتنے ہوں گے اور ایسا زبردست ماحول ہوگا جس میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت زیادہ مشکل ہوگی. اچھا، یہ جو روایتیں ہم نے ابھی تفصیل کے ساتھ پڑھی، ان روایتوں میں جو صفات دجال کی بیان کی گئی ان کو اگر ہم ان کی نمبرنگ کریں یا ان کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہ سب سے پہلے
دجال کا قبضہ تمام زندگی کے نفع بخش وسائل پر ہوگا، آگ، پانی، ہوا، سب پر۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ پھر اس کی دسترس میں تمام قدرتی وسائل بھی ہوں گے، مثلا بارش، فصلیں، موسم کو بدلنا، تبدیل کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے پاس جنت اور جہنم بھی ہوگی، نقلی، فرضی، اور اس کی اعانت اور مدد شیاطین کریں گے، یہ بھی بات سمجھ میں آئی۔ اور اسی طرح اس کو زندگی اور موت پر بھی قدرت حاصل ہوگی۔ یہ ساری باتیں اور بھی دوسری بہت سی باتیں ہم کو ان روایات سے پتہ چلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی عصری تطبیق ممکن ہے؟ یعنی یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی کہ دجال کو اتنا سارا اختیار ملے گا، دور حاضر میں دجال کے حامی، اس کے لیے میدان ہموار کرنے والے کتنی اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے اور اس پر جو تفصیل سے لکھا گیا ہے اس کو پڑھیں گے تو شاید ہمارے لیے زندگی اچھے سے گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنے مشغلوں سے نکل کر اسی فکر میں ڈوب جائیں گے کہ کسی طرح میں فتنہ دجال سے بچ جاؤں اور میری نسل بچ جائے، میرا خاندان بچ جائے اور اطراف و اکناف کے لوگ بچ جائیں۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی، کچھ انشاءاللہ ہم لوگ آج سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو، سب سے پہلی چیز کہ دولت اور خزانے وافر مقدار میں اس کے پاس ہوں گے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ امریکہ کے ایک جوڑے نے جو بیرون امریکہ ملازمت کیا کرتا تھا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، اس نے وہاں سے ملازمت چھوڑی اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، کارپوریشنز کی حکومت، اس نام سے۔ اس میں انہوں نے بہت عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کرنسی کے نوٹوں کا چلن ہے یہ دھیرے دھیرے کر ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈز لے لیں گے۔ یہ آج سے کئی سال پہلے لکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کیا ہے کہ آگے جو ہم نے ان کی خفیہ تدبیریں سمجھی اور سنی ہیں اس کے مطابق کریڈٹ کارڈز بھی ختم ہو جائیں گے اور سارا کے سارا مانیٹری سسٹم کمپیوٹر کے اعداد و شمار پر چلے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ورچوئل کرنسی کا دور آئے گا، یعنی نمبرز جیسے بٹ کوائن ہے اور بھی دوسری ورچوئل کرنسیز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ نمبرز ہیں بس۔ ہم نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، ہمارے اکاؤنٹ میں وہ نمبرز کی شکل میں موجود ہیں۔ جب تک وہ نمبرز ہیں تب تک اس کرنسی کے مالک ہم ہیں۔ اگر وہ نمبر زیرو ہو گئے یا یہ کہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تو کروڑ پتی آدمی منٹوں میں روڈ پتی ہو جائے گا۔ بنگلوں اور گاڑیوں میں رہنے اور گھومنے والا وہ سڑک پر پیالہ لے کے بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو ہوگا کیا؟ دھیرے دھیرے کر اس کا ایسا رواج ہوگا کہ پوری کرنسی ورچوئل ہو جائے گی اور سکوں اور کاغذ کے نوٹوں پر دھیرے دھیرے بین لگنے لگے گا۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سکوں اور کاغذ کے نوٹوں کی خرید و فروخت کرنے پر سزائے موت کا آرڈر جاری ہوگا کہ جو کوئی بھی ایسا معاملہ کرے گا جس میں وہ سکے پیش کرے یا کرنسی کے نوٹ پیش کرے اس کو سزائے موت ہوگی۔ جب اس طرح مکمل طریقے پر کرنسی ورچوئل ہو جائے گی تو یہ سارا دنیا کا جو مانیٹری سسٹم ہے وہ کون سنبھالتا ہے؟ BIS اور MIS، اور اس کو بھی رن کرنے والے کون ہیں؟ فری میسنز کے جو برادرز ہیں وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب بہت آسان ہے، جب دجال کا خروج ہوگا، دجال آ کر کہے گا میری اطاعت قبول کرتا ہے ارب پتی آدمی سے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں کرتا،
اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دو. کروڑپتی آدمی ہے, اس کے پاس اب مالیت کے نام پر 0 روپے. یا کسی ایک علاقے کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہے سب سسپینڈ کر دے گا. 4 دن تک تو وہ اچھی زندگی گزاریں گے, یا 4 ہفتے تک, یا 4 مہینے تک. اس کے بعد بچوں کے رونے اور بلکنے کی آوازیں آئیں گی. وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا, کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے جس سے وہ کوئی سامان خرید سکے, اپنی ضرورت پوری کر سکے. عجیب بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہ آخری زمانے کے جو فتنے ہیں اس سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنی رہائش بہت دور جنگل بیابانوں میں بنا لیں گے. ان کے پاس بکری ہوگی جس سے وہ اپنا گزر بسر کریں گے, وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ کے پاس ایک بکری ہے تو وہ بہت قیمتی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ آپ اس کا دودھ پی سکیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے دولت اور خزانے کی کانسپریسی یا کنٹروورسی کہہ سکتے ہیں, کہ جو آخر زمانے میں ہم سب فیس کرنے والے ہیں, اور بہت تیزی سے اس کی طرف معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اسی طرح دجال کے پاس, ابھی آپ نے روایت میں سنا کہ روٹیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, غذا اس کے پاس ساری ہوگی. کیسے؟ اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کو پیک سامان کا عادی بنایا جا رہا ہے. وہ چیزیں جو ہمیشہ سے قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی تھی وہ بھی اب قدرتی ذرائع سے حاصل نہیں ہو رہی, بلکہ وہ پیک ہو کر کسی کمپنی کے ذریعے سے پیک ہو کر مل رہی ہے. دبئی جیسے شہروں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو روڈ پر کوئی چیز نہیں ملے گی جو آپ خرید سکیں روڈ پر کھڑے رہ کر. ہر چیز آپ کو کسی اچھی شاپ پر ملے گی یا مال میں ملے گی. آپ کو مچھلی خریدنا ہے تو بھی آپ کو پیک ملے گی, گوشت خریدنا ہے پیک ملے گا, دودھ خریدنا ہے پیک ملے گا, ساری چیزیں پیک. اب اس کا عادی کیوں بنایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ اور لوگوں کی توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے. لوگ پیک سامان کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کو قدرتی ذرائع سے ان چیزوں کا حاصل کرنا ایک اس سے تنفر پیدا ہو گیا, نفرت پیدا ہو گئی. ابھی کچھ شہروں میں اس کے نمونے دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب سارے شہر اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے. پیک سامان کے علاوہ کوئی دوسرا سامان کہیں اویلیبل ہی نہیں ہوگا. آپ کو خریدنا ہے تو پیک سامان خریدنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ایک دن آپ گئے مال میں گوشت لینے کے لیے اور سبزی لینے کے لیے, تو آپ کو پتا چلا کہ سامان ختم ہو رہا ہے, سپلائی نہیں ہو رہی ہے, پیداوار نہیں ہو رہی ہے, ہم کو سامان یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. اچانک سے کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس مال کے بند ہونے کا اعلان سننے ملے گا. اب کیا کھائیں گے آپ؟ اور یہ سارا کنٹرول وہاں سے چل رہا ہے, یہ کنٹرول کسی ایک ہاتھ میں ہے. اسی طرح اگر پانی کو آپ لیں, پانی کے سلسلے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرتی ذرائع سے, قدرتی مواقع سے پانی حاصل کرنا, آپ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. آپ مجھے ایک آدمی بتا دیجئے پورے بیلگام میں جو کنویں سے کبھی پانی پچھلے 2-3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 1 سال میں نکال کر لایا ہو, یا بارش کے پانی کو کہیں محفوظ اس نے کیا ہو. پائپ لائن کا سسٹم, پینے کے لیے پانی جو منرل واٹر جو یہ فتنہ آیا ہے, اس نے پینے کے پانی پر بھی قدغن لگا دی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ پینے کا سب سے صاف اور شفاف پانی وہی ہے جو بوتل میں ہے. نہیں پیتے لوگ زمین سے نکلا ہوا دیسی پانی.
اور شہروں میں بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے. پانی آپ کو 24/7 مل رہا ہے پائپ لائن سے. ایک وقت آئے گا کہ قدرتی ذرائع تقریباً مسدود ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں دریا ہے اور کہاں دریا جو ہے آبادیوں سے بہت دور ہوں گے. کنویں سب پاٹ دیے جائیں گے اور آپ کو پانی مل رہا ہے 24/7 پائپ لائن سے. اچانک سے سرکولر جاری ہوگا. آپ کو پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ایک وال کھلتا ہے پورے ڈسٹرکٹ لیول پر یا سٹی کے لیول پر تو پوری سٹی میں پانی آتا ہے اس وال کی وجہ سے. وہ جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ پائپ لائن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہی لوگوں کے قبضے میں. حکم ہوگا کہ اس بستی کا وال بند کر دو تو موجود پانی 1 ہفتہ چلے گا، 2 ہفتہ چلے گا. اس کے بعد ایک ایک بوند پانی کے لیے پوری کی پوری بستی ترسے گی پانی کا، لیکن کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. اب سوچئے اب ایسے وقت میں جب کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہے، پینے کے لیے ایک بوند پانی نہیں ہے، تو کیا آدمی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا؟ بھوک انسان کو مذہب بھلا دیتی ہے. بھوک انسان کو جرم بھلا دیتی ہے. یہ جتنے کرائم ہے اس کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ جن علاقوں میں بھوک مری عام ہے، جہاں پر لوگوں میں فقر ہے، وہاں کے لوگ کرمنل زیادہ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ مذہب بہت سارے اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، مذہبی تعلیمات بھی ان کے پاس ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. تو قیامت سے پہلے یعنی دجال کے فتنے کا اثر یہ ہوگا کہ اب پانی ہمارے پاس ہے ہی نہیں پینے کے لیے. اب جو دجال کی خدائی کو تسلیم کرے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اسی کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ کیا کرے، پانی ملے اس کو، اس کے علاوہ کسی کو پانی نہیں دیا جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کے پاس آ کر یا دجالی طاقتوں کے پاس آ کر یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے لیے پانی کا سوال کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا بچہ وہ بلک رہا ہے، اس کی بھوک، اس کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائے گا. اسی طرح ایک بہت اہم چیز وہ بیک ٹریکنگ میسج بھی ہے. بیک ٹریکنگ میسج کے ذریعے سے بھی دجال کو بہت زیادہ مانوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ بیک ٹریکنگ میسج کیا ہے؟ دیکھیے جو میوزکس بنتی ہیں وہ میوزک 9 ویو پر بنتی ہیں. ان میں سے کسی ایک ویو پر کوئی ایک میسج ڈال دیا جاتا ہے جو بیکورڈ پلے میں ہوتا ہے، فارورڈ پلے میں نہیں ہوتا ہے. ہم جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں وہ اس کا فارورڈ پلے ہوتا ہے، بیکورڈ پلے پر وہ میسج ڈالا جاتا ہے تو بظاہر وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، سننے میں بھی نہیں آتا، لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے دماغ میں چلا جاتا ہے. اس کی میں اگر مثال دوں تو یہ کہ جب آپ فوٹو کھینچتے ہیں تو فوٹو میں مقصود کون ہوتا ہے؟ اگر میرا فوٹو کھینچ رہا ہے تو میری ذات مقصود ہوگی، لیکن جب آپ فوٹو کھینچیں گے تو پیچھے کی دیوار پیلی کلر کی وہ بھی آئے گی اور یہ کرسی بھی آئے گی، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو ایسے ہی بیک ٹریکنگ میسج اثر انداز ہوتا ہے. پیغام تو سامنے سے کچھ اور آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو چیزیں لگی ہوئی ہے، جو ڈالی گئی ہے، وہ بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ لوگوں نے، سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی دماغ یہ اثرات کو قبول کرتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مین دا اننون، لوگ کائنات کے راز ہائے سربستہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اب تک لوگ نہیں تلاش کر پائے. انسان کی باڈی میں جو اس کا برین ہے، اس برین کی بھی صرف 15% تک آج کی ترقی یافتہ دنیا میں لوگوں کی رسائی ہے. یعنی سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ برین کا 15% جو ورک ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، 85% وہ ورک تو کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے ہم کو نہیں معلوم.
ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ سے زیادہ پیغامات وہ باڈی کو بھیجتا ہے، اور دوسرے ایک سیکنڈ میں پھر وہ 10 لاکھ پیغامات بھیجتا ہے. اتنی رفتار کے ساتھ ہمارا برین کام کر رہا ہے. تو برین صرف انہی پیغامات کو باڈی کی طرف منتقل نہیں کرتا جس کو وہ سینسز سے آبزرو کرتا ہے. ہمارے پاس کتنے سینس ہیں؟ 5 سینس ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کا سب سے پہلا تجربہ یہ کیا گیا کہ انہوں نے ایک ایسا پرفیوم بنانے کی کوشش کی جس پرفیوم کے ذریعے سے اگر اس کی خوشبو کو کوئی لڑکی سونگھ لیتی ہے تو اس کے اندر ایک جنسی ہیجان پیدا ہو جائے اور وہ اس خوشبو کی طرف مائل ہو جائے، پیار و محبت کی باتیں کرنے کا اس کا دل کرنے لگے. تو تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد انہوں نے ایک ایسا پرفیوم بنایا. اور آپ کو پتا ہے ایسے پرفیوم ہے نا مارکیٹ میں موجود ہیں کہ مرد اس کو لگا لے تو عورتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں. پھر انہوں نے ایسا پرفیوم بنایا جو عورتیں لگائیں تو مرد ان کی طرف مائل ہوں. جب اس کا بھی کامیاب تجربہ ان لوگوں نے کر لیا تو ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ دماغ میسیجز قبول کرتا ہے اور باڈی کو پہنچاتا ہے. لہٰذا اچھا، پھر انہوں نے اور غور کیا تو یہ دیکھا کہ ہماری باڈی ہے، اس کا پورا سسٹم یہ کس پر ہے؟ الیکٹرک پر ہے. یعنی ہمارا جو پورا سسٹم ہے، میں نے آپ کے اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تصویر جاتی ہے اور ایسا ایسا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ برقی پیغام بن جاتی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے لفظوں میں الیکٹرک بن جاتی ہے، اور پھر ہمارے نروس سسٹم میں جا کر وہ دماغ کے اس حصے میں جاتی ہے جہاں دیکھنے کا کھانا موجود ہے، اور وہاں جا کر وہ پیغام میں یا تصویر میں جو ہے وہ بدلتی ہے. تو یہ برقی سسٹم ہماری پوری باڈی میں نافذ ہے. تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر میوزکس کے اندر ایسے پیغامات رکھنے کے لیے تجربہ کرنا چاہا کہ ہم میوزک جو ویو پر ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ ایسے پیغامات رکھیں جو پیغام ڈائریکٹ انسانی دماغ کو پہنچے اور انسانی دماغ اس کو باڈی تک منتقل کرے. تو انہوں نے ٹرائل کے لیے میوزک پر جو ایک ویو ہوتی ہے، بہت ساری ویو پر بنتی ہے، اس کی ایک ویو پر بیک ٹریکنگ میسج میں آئی وانٹ ٹو کل مائی مدر کا میسج ڈالا، آئی ہیٹ مائی فیلوز کا میسج ڈالا، آئی ہیٹ مائی ڈیڈ کا میسج ڈالا، اور غیر محسوس طریقے پر انہوں نے اس کا مثبت، اس کو کیا کہ ایسے گانے کی بیک ٹریکنگ میں ڈالا جس کو ایسے میوزیشین نے اور ایسے گانا گانے والے نے گایا تھا جس کے گانے کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. آفس جاتے، آفس سے آتے، گھر آتے، گھر سے نکلتے، ہر وقت زیادہ سے زیادہ اس کو جب کئی مرتبہ ان گانوں کو سنا گیا تو ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں میں اپنے ماں کے، اپنے باپ کے اور اپنے فیلوز کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا یہ مشن کامیاب ہو رہا ہے. پھر کیا تھا؟ پھر بیک ٹریکنگ میسیجز کا ایک سیلاب آیا، اور صرف ہالی ووڈ کے گانے نہیں بلکہ بالی ووڈ کے گانوں میں بھی بیک ٹریکنگ میسیجز کو کوڈ کی شکل میں رکھا جانے لگا. سامنے گانا تو کچھ اور ہے لیکن اس کے اندر میسج کچھ اور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ گانا سننا یہ فسق و فجور کا باعث ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر پہلے گانا سننا حرام تھا تو آج کے زمانے میں گانا سننا حرام در حرام در حرام در حرام. کیوں؟ پہلے تو گناہ کا مسئلہ تھا کہ انسان سننے والا گنہگار ہوگا، لیکن اب گناہ کا نہیں بلکہ ایمان کے ہاتھ سے جانے کا مسئلہ ہے. اور بہت سے دیندار گھروں میں
دیندار گھر کے بچے بھی گانے کے شوقین ہیں. جب وہ کالج کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے کان میں ایئر فون ٹھوس کر نکلتے ہیں. اور کیا میسیجز ڈالے جا رہے ہیں؟ آپ جا کر سرچ کیجئے، ہم کیا پتہ کس دنیا میں ہیں ہم لوگ. آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے، گوگل پر سرچ کیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کم وتھ می انٹو دا ہیل، یہ میسج ڈالا جا رہا ہے. ورشپ سیٹن، یہ میسج ڈالا جا رہا ہے. اور جو کلچر ویسٹ پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے اتنی آسانی کے ساتھ، کیسے وہ پوری دنیا میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب گانے ہیں. کچھ گانے آپ نے دیکھا ہے جب وہ بجتے ہیں تو انسان ہلنے لگتا ہے، وہ خود سے نہیں ہلتا ہے، بلکہ وہ بیک ٹریکنگ میسج کے ذریعے سے اس کے اندر یہ تھرک پیدا ہوتی ہے. آپ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، آپ کو کتنے سامان لینے ہیں؟ 5 سامان. اور آپ خرید کے کتنا سامان آئے ہیں؟ جتنا جیب میں پیسہ تھا اتنے. سب کا تجربہ ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں ان میں اکثر جگہوں پر ہر آئٹم کے پاس تھوڑی تھوڑی دور پر اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور اس میں گانے بجتے رہتے ہیں. وہ گانا کون سن رہا ہے؟ کوئی اس کو، آپ کسی ایک بندے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ کوئی غور سے وہ گانا سن رہا ہے، اور اتنے ڈیم آواز میں ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن ان گانوں میں یہ بہت بڑا بزنس بھی ہو گیا بیک ٹریکنگ، کہ یہ بڑے بڑے مالز ایسے گانے خریدتے ہیں جس میں یہ میسج ڈالا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خریداری کرو. انسان جب جاتا ہے تو وہاں کی جو ویوز ہیں ان ویو کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات بس جاتی ہے کہ مجھے بہت کچھ خرید کے یہاں سے جانا ہے. اور سب کا تجربہ ہے کہ بہت کچھ خرید کر آتا ہے. اور اسی طرح خوشبو کے ذریعے سے بھی یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے. جو اے سی لگا ہوتا ہے، اے سی کا پلانٹ، اس پلانٹ میں ایسی خوشبو ڈالی جاتی ہے جس خوشبو میں یہ میسج ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان میں زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنے کا مادہ پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بیٹا سنتا نہیں، مانتا نہیں. پہلے ایسی شکایتیں نہیں آتی تھی، لیکن آج کے بچے جو ضدی اور ہٹ درم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ گانے کے شوقین اور عادی ہے. جو بچہ گانے کا شوقین اور عادی ہوگا وہ مستقبل میں ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. یہ بات آپ لکھ کر رکھیے. کیسا نشہ سوار ہو جاتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض انگلش گانے جس کا پروننسیشن بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ پورے کے پورے گانے ان کو یاد ہیں. سو کر اٹھتے ہیں تو وہی گانا ان کی زبان پر ہوتا ہے، سونے جاتے ہیں تو وہ گانا ان کی زبان پر ہوتا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو وہ گانا ان کی زبان پر ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جو میسج ان کے اندر پیدا ہوا، یہ خدا بیزاری کا جو فتنہ عام ہوا ہے، اس فتنے میں بہت بڑا دخل بیک ٹریکنگ میسیجز کو بھی ہے کہ پوری دنیا ورنہ دنیا میں کبھی ایسا دور نہیں آیا. ارنولڈ ٹوائن بھی، اس نے انسانیت کی تاریخ لکھی ہے، کئی تقریباً 10-12 جلدوں میں اس نے دا ہسٹری آف مین یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. تو اس نے لکھا ہے کہ میں انسانی تاریخ کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ریلیجن از دا انٹیگرل پارٹ آف دا ہیومن بینگ، کہ مذہب انسان کی زندگی کا ایک جزء لازمی ہے. یعنی ہر زمانے میں مذہب رہا ہے، مذہب سے کبھی آدمی بیزار نہیں ہوا ہے. لیکن آج کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا ہندو، سارے لوگ مذہب سے متنفر ہے، مذہب کو قید سمجھتے ہیں، مذہب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراضات کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے. اس کا سبب کہیں نہ کہیں یہ بھی بن رہا ہے. اس لیے آپ اس مجلس سے کم یہ پیغام لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم گانوں سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو بھی اور اس کے نقصانات بتلائیں گے.
اور آپ کو اگر یہ بات یقین نہیں ہو رہی تو آپ جائیے اور سرچ کیجئے خود، تو وہ بیکورڈ پلے کے ذریعے آپ کو وہ میسج سنائیں گے بھی، کہ یہ جو میسیجز میں آپ کو بول رہا ہوں یہ میسیجز وہاں ہوتے ہیں گانوں میں. بہت سارے جو بہت مشہور سنگرز ہیں ان کے گانوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی، اور بالی ووڈ کے بہت سے گانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اور اب کیا بیکورڈ پلے، اب تو فارورڈ پلے میں بھی کیسے کیسے گانے آ گئے. بہت سارے البم اب ایسے بھی بن گئے ہیں کہ آپ ان کو پلے کریے اور وہ کیا ہے ان کی لیرکس دیکھیے تو صاف کم وتھ می انٹو دا ہیل ورشپ شیطن، یہ جو بیک ٹریکنگ میسیجز ہوتے تھے وہ اب الفاظ سے بول رہے ہیں. ایک پون اسٹار ہیروئن وہ وہاں کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کم وتھ می انٹو دا ہیل، اور سارے لوگ جھوم جھوم کر کم وتھ می انٹو دا ہیل یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، جھوم جھوم کر گا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے الکلام اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ دل کا حصہ بن جاتی ہے. یہ جو ایڈز آتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر جو ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈز کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ایڈز کوئی دیکھتا ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں دیکھتا. جیسے ہی اسکیپ آیا، اسکیپ ایڈ کے بٹن پر ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں، ایڈ کو بھگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی یوٹیوب اس کا پیسہ لے رہا ہے، کمپنیاں اس کو دے رہی ہے. کیوں؟ الکلام اذا تکرر تقرر فی القلب. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب ہم کو بیبی سوپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کسی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں 5 بیبی سوپ رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم کو وہی والا بیبی سوپ یاد آتا ہے جس کو ہم نے ایڈ میں بار بار اسکپ کیا تھا. ارے ہاں یہ بہت اچھا تھا، اس کو لے لو. تو ان کا مقصد، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ اللہ دل میں بس جائے. آخرت کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ دل میں بس جائے. حضور کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ حضور کی محبت ہم سب کے دلوں میں بس جائے. گلی کوچوں میں حضور کا تذکرہ. اللہ کی قسم، دجالی فتنے کا سب سے بڑا توڑ یہ ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو ہم دجالی فتنے کے خلاف اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا، اس کے رسول کا، آخرت کا اور مغیبات کا تذکرہ بڑھ جائے. ہماری نجی مجلسوں میں، ہماری جو ہے گھریلو مجلسوں میں، ہماری دوستوں کی مجلسوں میں، مسجدوں میں، بیٹھکوں پر، ہر جگہ اللہ کا، آخرت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا اور مغیبات کا تذکرہ ہو. یہ اس کا سب سے بڑا توڑ ہے. پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی آئی کہ قدرتی وسائل پر بھی اس کو دسترس حاصل ہوگی. آسمان سے وہ کہے گا بارش برسا، آسمان بارش برسانے لگے گا. یہ کام تو اللہ کا ہے نا، خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے. لیکن جب وہ آسمان کو برسنے کے لیے کہے گا، آسمان برس پڑے گا، تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ خدا ہے، اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، ہارپ ٹیکنالوجی اور پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. 2001 میں تو وہ اسٹیبلشڈ بھی ہو گیا ہے. 33 ایکرز پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام. اس کے ذریعے اس کے مقاصد میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ موسموں میں تغیر پیدا کرنا، اور آئنوسفیئر جو ایک لیئر ہے ہمارے زمین سے قریب، اس لیئر پر مختلف راکٹس کے ذریعے سے کچھ کیمیائی مادے اور دوسری چیزیں ڈالنا، جس کے ذریعے سے موسم بہت جلدی جلدی تبدیل ہو. اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے پچھلے سالوں میں، موسموں میں کتنی زبردست بھاری تبدیلیاں اچانک سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس پروجیکٹ کا اثر ہے. اور آسمان سے بارش برسانے کا کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے. تو دجال اور دجالی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے جو لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، وہ لوگ تو دن رات اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. جو فلسطین کی جنگ برپا ہے،
آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ صرف اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ ہے؟ نہیں، یہ کفر اور باطل اور ایمان کی جنگ ہے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک عالمی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے، جس ریاست کا سربراہ اعلیٰ المسیح الدجال ہوگا۔ اس لیے یہ جنگ برپا ہے، اس لیے اتنی قربانیاں وہاں سے بھی لوگ دے چکے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اور فلسطینی مجاہدین، اللہ تعالیٰ ان سب کے ڈھارس بندہ ہے، ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ جنبش نہ آنے دے اور ان کے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ یقیناً وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اصل کام ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس میں لگنے کا۔ یعنی ایک تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں، اور دوسری چیز جو فتنہ دجال سے اور دجال سے ہم کو محفوظ رکھے گی وہ ہے جذبہ جہاد، شوق تمنا شہادت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی وہ دجال سے اور دجالی فتنے سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا، کیونکہ دجال اور دجالی فتنہ دراصل وہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے۔ اس میں دنیا 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 اتنا بولا جاتا ہے دنیا کو کہ دنیا یہ انسان کا منتہا مقصود انسان کو نظر آنے لگتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اور موت پر یہ سب چیزیں چھوڑی جائیں گی۔ جب ہمارے دل میں شوق شہادت ہوگا، تمنا شہادت ہوگی، تو پھر لا محالہ یہ جو فتنہ، اس کی جو اصل اور جڑ ہے، ہم اس سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسی طرح دوا اور علاج کا کیا کہنا؟ قدرتی ذرائع سے دوا اور علاج کرانا یا کرنا، اس کا طریقہ اب اس کو دقیانوسی سوچ کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی کسی درخت کی کوئی پتی لا کر آپ کو دے اور کہے کہ اس میں یہ جڑی بوٹی ہے اور یہ کام کرے گی۔ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سارا نظام دواؤں کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے زیر اثر ہے، اور یعنی علاج معالجہ بھی پورا کے پورا یہ ایک کنٹرول میں ہے۔ اس کا بھی ہم کو ایسا نشہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ دوائیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو شاید ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آلٹرنیٹ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہے میدان کو ہموار کرنا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ایک آخری اقتباس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جو اقتباس ہے کانسپیریٹرز ہیریشی نامی کتاب ہے جو ڈاکٹر جان کولیمن نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک عالمی حکومت اور 1 یونٹ مانیٹری سسٹم مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے ارکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس باقی رہ جائیں گے، جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا، اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی یا پروگرام ہے یا پروڈکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے ذریعے سے صرف بارش برسانے کو یا موسم میں تغیر لانے کو مسخر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ قحط سالی برپا کرنا اور پانی کی بوند بوند کے لیے لوگوں کو ترسا دینا، اس کے بھی تجربات ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ بھائی ایک دجالی ریاست قائم ہوگی اور دجال جو ہے حکومت کرے گا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب اس کے سارے مانگنے والے لوگ ہوں گے تو قتل عام بھی ہوگا، جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ وباؤں، قحط کے ذریعے ایک بڑی آبادی کو یہ لوگ
مارنے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ فتنے، ان فتنوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس پر ہم لوگ اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہی ہماری پونجی اور ہمارا سرمایہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں سب سے آخر میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کو ہم اپنا سرمایہ سمجھ کر یہاں سے لے کر جائیں گے اور اس کو زندگی بھر اپنے دامن سے تھامے رکھیں گے، اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس میں فتنوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان فتنوں کا تذکرہ سن کر صحابہ ڈر گئے۔ پھر زبان حال سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے اور کون بچ پائے گا؟ تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ان فتنوں سے وہی بچ پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے گا اور گر گرائے گا۔ پوری مسجدیں بھری ہوتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن ان میں سے آپ نشاندہی اگر یا شمار کرنا چاہیں تو انگلی پر آپ شمار کریں گے جو لوگ پچھلے ہفتے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ لوگوں نے اپنے ریت اور رواج کا ایک حصہ مذہب کو بھی بنا لیا ہے۔ دوسری قوموں نے تو بنایا تھا، مسلمانوں نے بھی وہی بنا لیا۔ جمعہ پڑھنا مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی عادت ہے، مسلمان کا کلچر ہے، اس لیے جمعہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور بہت سی آنکھوں کو آنسو بہائے ہوئے نہ جانے کتنے مہینے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے اور آنکھوں کے پتھرا جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت فارغ کریں گے اللہ پاک کے سامنے رونے اور گر گرانے کے لیے، اللہ سے مانگیں گے۔ ساری طاقت اور قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ بھی چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور میرے اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لوگ اس دنیا کا یہ لوگ ایک پلان سیٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نے پہلے ہی سے اس دنیا کا ایک پلان سیٹ کر رکھا ہے، اور فتح اور کامیابی تو اللہ کے پلان کو ہی ملنے والی ہے، اور اللہ کی اور خدائی طاقت جب ہمارے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ فسطائی طاقتیں ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو آج کی مجلس میں جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور جو ہدایات اور جو کرنے کے کام بتلائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور جو بچنے کے لائن کی چیزیں تھیں کہ جن سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اللہ ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دجال کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں ہو گیا، کچھ اور ضمنی باتیں رہی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں رکھوں گا۔ اب دجال کا مقابلہ کرنے والی جو رحمانی قوتیں ہیں، یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، ان کے تذکرے کے بغیر دجال کا تذکرہ مکمل کرنا میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت مہدی کیا علامات ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، کیونکہ درجن کے حساب سے ماشاءاللہ مارکیٹ میں حضرت مہدی موجود ہے۔ ایک حضرت مہدی آئے تھے اور حضرت عیسیٰ بھی تھے، وہ آگے چلے بھی گئے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ تو سب کچھ تھے، وہ کہتے تھے میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، میں آدمی ہوں، میں عورت ہوں، مجھے پیریڈ آتا ہے، پھر آگے انہوں نے کہا میں خدا ہوں، اور پھر کہاں مرے؟ باتھ روم میں۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ اور ایک جو ہے بہار سے اٹھے ہیں، اورنگ آباد کو اپنا مرکز بنایا ہے، شکیل بن حنیف، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں، اور دجال وجال کو بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے، دجال سے ان کی لڑائی ہو رہی، اور ہم لوگ سب ماشاءاللہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔
تو اب کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون ہے حضرت مہدی، کون ہے، کب وہ آئیں گے، کب ان کا ظہور ہوگا، اور کیسے ہم ان کے ساتھ جا کر مل سکیں گے، اور حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، یہ ساری چیزیں بھی معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں. ورنہ میں اور آپ کیا سنتوں کا اہتمام کرتے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے فتنہ شکیلیت میں گرفتار لوگوں کو کھانا ایسی سنتوں کے مطابق کہ ان سنتوں کی رعایتیں شاید ہمارے دسترخوان پر ہم اگر سے ہم کو بزرگوں کی صحبت بھی ملی ہوئی ہم نہیں کر پاتے اس اہتمام. اور کپڑے ہم کیا پہنیں گے سنت کے مطابق، آدھے پورا نصف پنڈلی، نمازیں اتنی اخلاص اور خلوص کے ساتھ، لیکن عقیدہ ہی متزلزل ہے. تو کیا کام آئیں گی یہ نمازیں، اور کیا کام آئیں گے یہ آداب. اب اس بندے کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے دل میں بس یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں ہمارے حضرت جو ہے وہی مہدی ہیں اور وہی عیسیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ ایسے ذہین فتین لوگ ان فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنا علم ہے، نہ اتنا تجربہ ہے، نہ اتنی معلومات ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی. ہم کیسے بچے ہوئے ہیں؟ شاید ہمارے پرکھوں میں کسی نے اللہ کو راضی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حساب سے شاید ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ جس اعتبار سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان فتنوں میں سے کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.